नौकरी के उम्मीदवारों में वो भी शामिल हो गई थी। औरतों ने उसे स्पार्ट चेहरे से देखा था। इतनी जवान लड़की को ऐसी नौकरी की क्या जरूरत पड़ गई थी? ये सबके चेहरे पर सवाल था, लेकिन वो इन सब से बेनियाज हाथों में फाइल लिए अंदर जाने का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद चौकीदार ने उसे अंदर जाने को कहा था। अरहम खानजादा जो बेजार शक्ल बनाए इन औरतों के इंटरव्यू ले रहा था, सामने से आती लड़की को देखकर चौंक गया। सफ़ेद दुपट्टा सर पे लिए हाथों में मजबूती से फाइल पकड़ी, वो चेहरे से ही परेशान और फिक्रमंद नजर आ रही थी। उसने अपने डॉक्यूमेंट्स अरहम के सामने रख दिए थे। मिस जोया फारूक, आपकी इतनी हाई क्वालिफिकेशन है तो आप किसी अच्छी कंपनी में जाके ट्राई करें। आपको इस जॉब की क्या ज़रूरत पड़ गई? वो हैरत से उसकी ग्रेजुएशन की डिग्री देख रहा था। सर, मुझे ज़रूरत है तभी तो मैं आई हूँ। मुझे रिहाइश चाहिए। इस जॉब के साथ साथ रिहाइश भी है, इसलिए मुझे इस नौकरी की ज़रूरत है। उसने साफ कोई से काम किया था। मॉम को संभाल लेंगी आप? 2 दिन में ही नौकरी छोड़ के चलते बनेंगी, जिस तरह उनका मिजाज है। सर, आदत है मुझे दूसरों की बातें सुनने की और तल्ख रवैये सहने की। मैं हर चीज़ बर्दाश्त कर सकती हूँ। अरहम दिल ही दिल में खुश हुआ था। उसे ऐसे ही किसी रिपोर्ट किस्म की केयर टेकर की तलाश थी, जो मॉम के रवैये आराम से बर्दाश्त कर ले बिना कोई शिकायत किए। और सामने खड़ी लड़की तो शक्ल से ही मजबूर नजर आ रही थी। एक दफ़ा अरहम ने उसकी तरफ नज़र उठाकर देखने की गलती की थी, लेकिन दोबारा नहीं। सियाह चमकीली आंखें, गुलाबी मासूम लब, हसीन दिलकशी का पैकर, शायद खुद अपने हुस्न से अनजान थी या अनजान बनने की कोशिश कर रही थी। उसका चेहरा किसी भी मेकअप से बेनियाज था। लड़की बड़ी हसीन थी, लेकिन एतमाद कूट कूट कर भरा था। ठीक है, आप अपना फ़ोन नंबर दे दें, मैं आपको बता दूंगा जॉब के हवाले से। उसके डॉक्यूमेंट्स वापस देते हुए अरहम ने नरमी से कहा, तो हाथ में थामी चीट जोया ने उसके सामने रख दी थी। वह अचानक ही पलट के जाने लगी थी, जब हाथ से वो छोटा कीपैड मोबाइल नीचे ज़मीन पर जा गिरा। उसने खफीफ सा झुकते हुए मोबाइल उठाया था, जबकि अरहम हैरान रह गया। आजकल के दौर में भला ऐसा मोबाइल कौन यूज़ करता है? वो सोचने पर मजबूर हुआ। ये लड़की यंग थी, चेहरे से मजबूर भी नजर आती थी, और फिर पढ़ी लिखी लड़की मॉम को खूब अच्छे तरीके से हैंडल भी कर लेगी। यही सोचकर उसने जोया फारूक को दिल ही दिल में डन कर दिया था। कहाँ उड़ती फिर रही है ये तितली? मुराद ने गजबनाक निगाहों से उसके वजूद को देखा था, जो अभी अभी हाथों में फाइल लिए बाहर से आई थी। मामी ने नखुआ से नाक चढ़ाई थी। मैं क्या जानूं, पढ़ी लिखी है भाई, किसी को ना बताती है ना किसी से पूछ के जाती है। आ जाने दो तेरे बाप को, कह दूंगी इसे कि यहाँ से चलता करे। जब ये मेरे मुराद से नफरत करती है, इसे शादी करने से इनकार कर रही है, तो मैं भी इसे अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये सुनते ही मुराद के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई थी। उसका तो कोई और ठिकाना भी नहीं था। यकीनन अब तो वो मजबूरी में मुझसे शादी करने पे जरूर तैयार हो जाएगी। उसकी खबासत भरी नजरें जोया के वजूद पर थी, जबकि वो उन दोनों माँ बेटों को नजरअंदाज करती उस कमरे में आ गई थी, जो उन दोनों माँ बेटी का ठिकाना था। लेकिन अब माँ नहीं रही थी, बस वो अकेली रह गई थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो कभी मरकर भी मुराद से शादी नहीं कर सकती थी। वो एक जुआरी निश्चयी इंसान था। उसकी गलीज निगाहें अपने वजूद पर बर्दाश्त करना उसके लिए नामुमकिन था। या खुदाया, तू ही मेरे लिए कोई आसान रास्ता निकाल। मामू जो थोड़ी बहुत उसकी तरफ तारी कर देते थे, अगर मामू की बातों में आकर उन्होंने ज़बरदस्ती मेरा निकाह मुराद के साथ पढ़ा दिया, तो बस यही सोच उसे खाई जा रही थी। वो मुकम्मल तौर पर उनके रहमो करम पर थी। उसका कोई दूसरा ठिकाना नहीं था। बहुत बीमार थी अम्मी जब वो यहाँ उसे लेकर आ गई। अब्बू तो बचपन में ही फौत हो गया था। अकेले शहर में दोनों माँ बेटी क्या करती? अम्मी सोच रही थी कि इतने सालों बाद जाऊंगी, भाई के घर के हालात अच्छे होंगे, लेकिन यहाँ तो उनके घर से भी ज्यादा गुर्बत थी। मामू का एक ही बेटा था, जिसे मामी के लाड प्यार ने इतना बिगाड़ा कि वो नशा करने लगा था, और उनकी दोनों बेटियां शादी होकर दूसरे शहर चली गई थी। उनकी शादी का मामू पर लाखों का कर्जा था। अब बहन बीमार की हालत में आई थी, तो भला उसका इलाज कहाँ से करवाता? जो अच्छी भली उस शहर में स्कूल पढ़ाकर अपना और माँ का गुजारा कर रही थी, यहाँ आकर बिल्कुल ही मोहताज होकर रह गई। उसके अब्बू प्राइवेट नौकरी करते थे, लेकिन वो बहुत ही पढ़े लिखे इंसान थी। यही वजह थी कि उन्होंने जोया को भी ग्रेजुएशन तक तालीम दिलवाई थी। लेकिन एक दिन अचानक हार्ट अटैक की वजह से उनका इंतकाल हुआ, तो वो अचानक ये दुनिया छोड़ के चले गई। अब्बू की मौजूदगी में भी अम्मी की तबीयत खराब रहती थी। वो अक्सर ही बीमार रहती,
لیکن ان کے جانے کے بعد تو گھر کے حالات اور بھی برے ہو گئے۔ تبھی تو جویا مجبوری میں اسکول پڑھانا شروع کیا تھا، لیکن امی نے جب ماموں کے گھر کے حالات دیکھے تو انہیں چند دنوں میں ہی اندازہ ہو گیا کہ یہاں آنا ان کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی ہے۔ دوسری طرف ان کا نشئی بیٹا جویا پر بری نظر رکھنے لگا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح بس پھپھو اپنی اس خوبصورت بیٹی کی شادی مجھ سے کر دے۔ یہاں آ کر امی کی بیماری اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ وہ محض 3 مہینوں ہی زندہ رہ سکی۔ یہ 3 مہینے جیسے ان دونوں ماں بیٹی نے گزارے تھے، یہ وہی جانتی تھی۔ وہ واپس جانا چاہتی تھی، لیکن پھر امی پریشان ہو جاتی۔ مجھے کچھ ہو گیا تو اکیلی بھٹکتی پھرے گی پورے شہر میں۔ وہ اپنے آخری لمحات یہیں گزارنا چاہتی تھی، اپنے بھائی کے پاس، لیکن جاتے جاتے وہ جویا کو انتہائی پریشانی میں مبتلا کر گئی تھی۔ امی کے جانے کے بعد مامی اور مراد اس پر حاوی ہونے لگے تھے، لیکن ماموں نے شرط رکھتی تھی جب تک تو سدھرے گا نہیں، کہیں نوکری نہیں کرے گا، میں ہرگز جویا سے تیری شادی نہیں کروں گا۔ لیکن مامی ہر روز اس پر طرح طرح کے الزامات لگاتی۔ جب وہ کوشش کر رہی تھی کہ کہیں دوسری جگہ نوکری مل جائے، بھلے ہی نیا شہر تھا، لیکن اگر کوئی ایسی نوکری مل گئی جس کے ساتھ رہائش بھی ہو تو اس کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس بنگلے کی نوکری کے لیے خود کو موزوں سمجھ رہی تھی۔ نہ صرف رہائش بلکہ کھانا بھی تینوں ٹائم کا تھا۔ صرف ایک ادھیڑ عمر بزرگ عورت کو سنبھالنا تھا۔ کل وقتی ملازمہ کی ضرورت تھی اس نوکری کے لیے۔ اخبار میں یہ نوکری دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک گئیں۔ تبھی تو وہ فوراً انٹرویو دینے پہنچ گئی تھی۔ وہ دعا کرتی ہوئی سوئی تھی کہ اسے نوکری سے کال آ جائے۔ بڑی مایوس نگاہوں سے اس نے آسمان کی طرف دیکھا تھا، لیکن شاید اللہ نے اس کے لیے بہتری کا راستہ نکال لیا تھا۔ تبھی دوسرے دن 9 بجے اس کا موبائل بجنے لگا، جو اس نے مامی اور مراد سے چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ جی مس جویا فاروق، میرا خیال ہے کہ آپ اس نوکری کے لیے بہترین ہیں۔ مجھے ایک پڑھی لکھی خاتون کی ضرورت تھی اپنی موم کے لیے۔ آپ جلد سے جلد یہ نوکری جوائن کر لیں۔ سر میں کل آ جاؤں؟ اس کے کہنے پر ارحم خان زادہ حیران رہ گیا تھا۔ اوکے، ایز یو وش، تھینک یو سر۔ اس نے فون کاٹ دیا تھا۔ وہ کبھی بھی مامی یا مراد کو اپنی نوکری کے بارے میں نہیں بتائے گی، اور نہ ہی اس ٹھکانے کے بارے میں جہاں وہ جانے والی تھی۔ اسے بغیر بتائے ہی یہاں سے جانا ہوگا۔ اگر ماموں کو بتائے گی تو وہ کبھی بھی اسے جانے نہیں دیں گے، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ زبردستی اپنے بیٹے کے ساتھ اس کی شادی کر دیں گے، اور یہ وہ مر کر بھی نہیں چاہتی تھی۔ کالے رنگ کے بیگ میں اپنے بھوسیدے اور گھسے پٹے سوٹ رکھتی لاکھوں اندیشوں کا شکار تھی۔ ارحم جو آفس کے لیے نکل رہا تھا، کالی چادر میں لپی سامنے سے آتی لڑکی کو دیکھ کر چونک گیا۔ اس کے ہاتھ میں بیگ تھا۔ کافی دیر بعد اس نے اس لڑکی کو پہچانا تھا۔ کل اس نے فون کیا تھا اور آج وہ آ بھی گئی تھی۔ وہ حیران رہ گیا۔ السلام علیکم سر، نہایت نرم لہجے میں کہتی وہ لڑکی اسے نظریں چرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ اس کی سبھی پہچانی، روشن آنکھیں، چہرے پر معصومیت و بیچارگی۔ اس نے فوراً ہی پروین کو آواز دی تھی۔ پروین یہاں 10 سالوں سے کام کر رہی تھی۔ پروین، آپ اسے موم کے روم میں لے جائیں، اور وہ سرونٹ کوارٹر جو خالی پڑا ہے وہ بھی دکھا دیجیے گا، وہی بہتر رہے گا ان کے لیے۔ میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے آپ کو سمجھانے کا، میں واپس آ کر آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اپنی ذمہ داری کیسے ادا کرنی ہے، لیکن پروین کافی حد تک آپ کو سمجھا دے گی، اوکے؟ یہ کہتے ہی وہ آنکھوں پر سن گلاسز لگاتا گاڑی میں بیٹھ گیا تھا، جبکہ پروین اسے فریال بیگم کے پاس لے آئی تھی، اور جویا اسے میڈم کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ بلا کی گوری چٹی رنگت، نوجوان نظر آنے والی یہ ارحم خان زادہ کی والدہ ہے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ منہ بنا کر وہ اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ یہ فریال میڈم ہے، انہیں آپ کو سنبھالنا ہوگا۔ سنبھالنا ہوگا کیا مطلب پروین؟ تمہارا کیا مطلب ہے؟ کیا میں اتنی معذور ہو گئی ہوں اپنے آپ کو سنبھال بھی نہیں سکتی؟ بولتے ہوئے کچھ سوچا کرو۔ انہوں نے پروین کو جھاڑا تو وہ خوف سے زرد پڑ گئی، جبکہ جویا بھی ان کے تیز لہجے پہ حیران رہ گئی۔ لڑکی گندگی مجھے برداشت نہیں ہے، اور دوسری بات، میں ایک محتاج کی طرح زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ بس تمہیں میری ہیلپ کرنی ہوگی کہ میں کسی طرح اپنے کام خود کر سکوں۔ میں کسی پہ ڈیپینڈ نہیں ہونا چاہتی۔ انہوں نے سامنے کھڑی لڑکی کو اپنی خواہش بتائی تھی۔ جی میڈم، میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں۔ انشاءاللہ میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ جو انہیں فوراً ہی ان کی ہاں میں ہاں ملائی تو وہ مطمئن ہوگی۔ جاؤ پروین، اس لڑکی کو دکھا دو اس کا سرونٹ کوارٹر، ویسے بھی یہ 24 گھنٹے یہیں رہے گی۔ فریال بیگم نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا تھا۔ وہ پروین کے ہمراہ میں ہی سرونٹ کوارٹر میں آ گئی تھی۔ شکر تھا کہ اسے سر چھپانے کا ٹھکانہ مل گیا تھا، اور مامی اور مراد سے نجات بھی، ورنہ اس کی زندگی کیسے ہوتی، یہ سوچ کر وہ اپنے رب کی شکر گزار ہو رہی تھی۔ پھر اس نے اپنی اطاعت گزاری اور سمجھداری سے جلد ہی فریال بیگم کے دل میں جگہ بنا لی تھی۔
اسے نوکری کرتے ہوئے صرف 1 مہینہ ہی ہوا تھا، لیکن وہ فریال بیگم کو اچھی لگنے لگی تھی۔ بالکل خاموش طبیعت، لیکن اس کے کمرے میں ذرا سے بھی گندگی نہ ہونے دیتی۔ روزانہ ان کے کپڑے چینج کرواتی، خود انہیں واش روم لے جاتی، لیکن وہ خود وہاں بیٹھ جاتی تھی۔ وہ اتنی محتاج نہیں تھی جتنا آنے والی ملازموں نے سمجھ لیا تھا، تبھی انہیں چڑ ہوتی تھی۔ لیکن جویا پڑھی لکھی تھی، اسی وجہ سے فریال بیگم کے مزاج کو سمجھنے کا موقع ملا تھا۔ ارحم جو بزنس کی وجہ سے زیادہ تر گھر میں ٹائم نہیں دے سکتا تھا، موم کے چہرے پر اطمینان دیکھ کر اسے بھی سکون ملا۔ آج میں اتنے دن بعد ان کے کمرے میں آیا تھا۔ گلابی رنگ کا برانڈڈ لون کا سوٹ پہنی وہ بڑے آرام سے اپنے ناخنوں پر نیل پالش لگا رہی تھی۔ جویا اسے آتا دیکھ کر فوراً ہی کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ واہ بھائی واہ، آج تو میری موم بڑی ہی خوبصورت لگ رہی ہے، اس نے بڑے پیار سے ان کے گلے میں باہیں ڈالی تھی۔ یہ نئی لڑکی تو مجھے بہت ہی اچھے سے سمجھ گئی ارحم، اب تم اسے کبھی نوکری سے مت نکالا، میں بتا رہی ہوں۔ وہ مسکرا دیا۔ لو، مجھے کیا ضرورت ہے اسے نوکری سے نکالنے کی؟ میری باپ کی توبہ جو میں آپ کے بغیر اجازت کے اسے نوکری سے نکالوں۔ شکر ہے کوئی ملازمہ تو آپ کو دل کو چڑھی۔ فریال بیگم مسکرا رہی تھی۔ یہ لڑکی بہت ہی اچھی ہے اور سمجھدار بھی، زیادہ بولتی نہیں، لیکن بس مجھے اچھا لگتا ہے اسے اپنی دل کی باتیں کرنا۔ یہ مجھے کسی اپاہج کی طرح نہیں بلکہ نارمل انسان کی طرح ٹریٹ کرتی ہے، بس اس کی یہی بات مجھے اچھی لگتی ہے۔ فریال بیگم مسکرا دی تھی۔ ارے واہ، کیا بات ہے، شکر ہے کسی نے تو آپ کے دل میں جگہ بنائی موم۔ دل میں جگہ جب بنتی ہے جب انسان اسے توجہ دے، اس کے لیے اپنے دل میں محبت جتائے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں انہیں نہ محبت آتی ہے اور نہ ہی کسی کو دینے کے لیے وقت، تو کسی کے لیے خواہ مخواہ دل میں محبت پیدا ہوگی۔ وہ موم کا اشارہ خوبی اچھی طرح سے سمجھ گیا تھا۔ کبھی ناراضگی سے انہیں دیکھنے لگا۔ آپ نیمل کی بات کر رہی ہیں؟ اس کا ذکر یہاں کہاں سے آ گیا؟ 1 سال پہلے ہی میں نے خود منگنی کی تھی تمہاری اس کے ساتھ، وہ بھی تمہاری خواہش پر۔ وہ تمہاری دیوانی ہو گئی تھی، کیسا رشتہ کروانے کے لیے میری آگے پیچھے پھرتی تھی، لیکن جب سے میں پیرالائز ہوئی ہوں اسے اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ 2 گھڑی آ کر وہ میرے پاس بیٹھ جائے، مجھ سے دل کا حال احوال لے لے۔ جب بھی آتی ہے 2-3 کڑوی باتیں کر کے چلی جاتی ہے، اب وہ مجھے زہر لگنے لگی ہے۔ فریال بیگم کی بات سن کر ارحان پریشان ہو گیا تھا۔ لیکن موم، آپ جانتی ہیں کہ وہ خود بھی آفس ہوتی ہیں، سارا دن اپنے آفس میں مصروف رہتی ہیں، تھوڑا وقت ٹائم ملتا ہے تو وہ میرے پاس آ جاتی ہے۔ ویسے بھی میں کل کہوں گا اسے۔ وہ جذبت سا ہو گیا تھا، لیکن فریال بیگم نے ناگوار منہ بنایا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے اس کی ہمدردی کی، میں اپنی زندگی میں کافی ہوں، اور اگر تمہیں اس نیمل سے اتنی ہی محبت ہے، اگر تمہیں میرا وجود برداشت نہیں، تو میں سدرا کے پاس چلی جاؤں گی۔ انہوں نے اپنی بڑی بیٹی کا نام لیا تھا جو ترکی میں ہوتی تھی، اور وہ تڑپ کر ماں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ سوچا بھی کیسے آپ نے کہ میں آپ کو خود سے جدا کروں گا؟ ایسا سوچنا بھی مت، اور آپ مجھ پہ کوئی بوجھ نہیں ہے۔ نیمل بھی آپ کا ایسے ہی خیال رکھے گی، مجھے پورا یقین ہے۔ وہ موم کو تسلیہ دے رہا تھا، تبھی دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ یس کم ان۔ ہلکا سا دروازہ کھلا تھا، زویا دروازے پہ کھڑی تھی۔ میڈم، آپ کے سوپ کا ٹائم ہو گیا ہے۔ ارحم کی موجودگی میں وہ بہت ہی زیادہ ہچکچا رہی تھی۔ لا کر دو مجھے سوپ، آج میں اپنی موم کو اپنے ہاتھوں سے پلاؤں گا۔ تھوڑی دیر بعد جویا نے ٹرالی میں سوپ سجا کر ان کے سامنے رکھ دیا اور خود منظر سے غائب ہونے لگی، لیکن فریال بیگم نے اسے آواز دی تھی۔ بیٹا، آپ مجھے لائبریری سے وہ سفر نامہ لا کر دیں جس کے بارے میں آپ نے مجھے بتایا تھا۔ فریال بیگم کے لہجے میں بڑی مٹھاس تھی۔ ارحم حیران رہ گیا، وہ بہت کم ہی کسی سے اتنے اچھے لہجے میں بات کرتی تھی۔ جی میڈم، میں ابھی لا کر دیتی ہوں آپ کو وہ سفر نامہ۔ ٹھیک کہتے ہی وہ کمرے سے چلی گئی تھی، جبکہ ارحم کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ کیا گھول کے پلایا اس لڑکی نے آپ کو؟ محبت اور احساس گھول کے پلایا اس نے مجھے، تبھی تو یہ مجھے اچھی لگتی ہے۔ فریال بیگم نے بڑے آرام سے کہا تھا تو وہ سچ میں لاجواب ہو گیا۔ ہیلو، کون ہو تم؟ جویا کسی کی تیز آواز پر پلٹی تھی۔ وہ لاؤنج میں صوفے کی سیٹنگ کر رہی تھی، اسے فارغ بیٹھنے کی عادت نہیں تھی۔ اکثر ہی پروین کی وہ مدد کروا دیتی اگر کوئی کام نہ ہوتا تو۔ آج بھی اس نے تھوڑی لاؤنج کی سیٹنگ چینج کر دی تھی اور شو پیس وغیرہ اچھے سے سجا دیے تھے، لیکن جب پلٹی تو سامنے کھڑی چھوٹی شرٹ اور پینٹ میں ملبوس لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ مہنگا برانڈڈ پرس لٹکائے، گولڈن بال، ہونٹوں پر تیز لپسٹک، اس کی آنکھوں میں جویا کے لیے بڑی حقارت تھی۔ السلام علیکم، جی میں یہاں جاب کرتی ہوں، فریال میڈم کی کیئر ٹیکر ہوں، اس نے رسانیہ سے جواب دیا تھا۔ اچھا، نوکرانی سے زیادہ مالکن لگ رہی ہو، جس استحقاق سے یہاں وہاں گھوم رہی ہو۔ نیمل نے اسے ذلیل کیا تھا۔ جویا کا چہرہ ذلت سے سرخ پڑ گیا، لیکن وہ خاموش رہی۔
اچھا فریال آنٹی کہاں ہے؟ میں ان سے ملنے آئی ہوں، بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے غور سے بتا رہی تھی۔ جی میڈم روم میں ہے لیکن وہ سو رہی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ مجھے ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ اچھا تو اب تم 2 ٹکے کی ملازمہ مجھے ان کے پاس جانے سے روکو گی؟ حیثیت کیا ہے تمہاری یہاں پہ؟ ابھی 2 منٹ میں آرام سے تمہیں یہاں سے نوکری سے فارغ کروا دوں گی۔ چٹکیاں بجاتی نیمل نے جیسے اسے اس کی اوقات یاد دلائی تھی، وہ لب بھیجے خاموش رہی تھی۔ ہیل کی ٹک ٹک کا شور کرتی وہ سیدھا ان کے روم میں چلی آئی تھی، لیکن شاید وہ لڑکی ٹھیک کہہ رہی تھی۔ فریال آنٹی گہری نیند میں سو رہی تھی۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ اس کھڑوس بڈھی سے ملے بغیر ہی چلی جاؤں، لیکن ارہم نے 2 دن پہلے اسے شکایت کی تھی کہ تم موم سے ملنے نہیں آ رہی ہو اور نہ ہی انہیں فون کرتی ہو، اور وہ تو ویسے ہی اس کی دیوانی تھی۔ ایک دفعہ کہنے پر ہی وہ فریال جیسی کھڑوس عورت سے ملنے چلی آئی۔ دروازہ کھلنے پر ان کی نیند ڈسٹرب ہوئی تھی۔ جب ناک چڑھاتے ہوئے انہوں نے پلٹ کر نیمل کو دیکھا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے کسی سوئے ہوئے بندے کو ڈسٹرب کرنے کا؟ نیمل ان کے غصے پر بوکھلا گئی۔ کیا ہو گیا آنٹی آپ کو؟ اتنے دنوں بعد میں آپ سے ملنے آئی ہوں، پھر بھی آپ مجھ سے اس طرح سے بات کر رہی ہیں۔ اس نے گلہ کیا تھا۔ تو نہ ملنے آیا کرو مجھ سے، تمہاری ہمدردی، تمہارے ملنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے، اپنا خیال میں خود رکھ سکتی ہوں۔ فریال بیگم نے اسے رکھائی سے جواب دیا تھا۔ افسوس ہے آنٹی، آج بھی آپ کا مزاج نہیں بدلا۔ وہ ان پر ترس کھا رہی تھی۔ ویسے پیرالائز ہو کر بندہ کتنا محتاج ہو جاتا ہے نا؟ فریال بیگم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ نیمل کی یہی باتیں ان کے اندر نفرت کی کڑواہٹ کھول دیتی تھی۔ تم جا سکتی ہو نیمل، مجھے اس طرح کی تمہاری ہمدردی کی کوئی ضرورت نہیں۔ انہوں نے اسے باہر کا راستہ دکھایا تھا۔ ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں، میں نے تو صرف ارم کے کہنے پر آپ سے ملنے آئی تھی، مجھے بھی کوئی شوق نہیں کہ آپ کی تلخ باتیں سنوں۔ ہل کی ٹک ٹک کرتی وہ باہر چلی گئی تھی، جبکہ فریال بیگم کا دماغ غصے کے مارے 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ تبھی انہوں نے زور سے پروین کو آواز لگائی تھی۔ اسے تم نے میرے کمرے میں کیسے آنے دیا؟ پروین میں نے منع کیا تھا نا جب میں سو رہی ہوں تو مجھے ڈسٹرب نہ کریں، پھر یہ میرے کمرے میں کیوں آئی مجھے ڈسٹرب کرنے؟ پروین ان کی آواز پر گھبرا گئی تھی، پھر جلدی سے کہنے لگی، بی بی جی میں تو اپنے کوارٹر میں کپڑے دھو رہی تھی، یہاں پر تو جویا بی بی تھی، نجمل بی بی ان سے بحث کرتی ہوئی آپ کے کمرے میں آ گئی۔ ٹھیک ہے آئندہ خیال رہے، جب تک میں اسے اندر آنے کا نہ کہوں اسے میرے کمرے میں مت بھیجنا۔ انہیں نہ جانے کیوں نیمل سے نفرت سی ہو گئی تھی۔ جب بھی وہ آتی انہیں بے بسی کا تانا ضرور دے کر جاتی، اور یہی چیز ان کے دل میں نفرت پیدا کرتی جا رہی تھی۔ 1 سال پہلے بڑی دھوم دھام سے ارہم اور نیمل کی انگیجمنٹ ہوئی تھی، ان دونوں کی خواہش پر۔ حالانکہ وہ دل سے راضی نہیں تھی، لیکن پھر بھی بیٹے کی خوشی کی خاطر مان گئی۔ لیکن منگنی کے بعد جب ان کے ساتھ یہ سنگین حادثہ ہوا تو وہ اس حادثے سے نکل نہ سکی تھی۔ اس میں ان کی دونوں ٹانگیں بالکل معذور ہو گئی تھی۔ ٹانگیں سلامت تھی لیکن بے حس، ان میں جان نہ رہی تھی۔ ایکسیڈنٹ میں ریڑھ کی ہڈی خاصی متاثر ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ چل نہ سکتی تھی، مکمل طور پر پیرالائز ہو کر ویل چیئر کے رحم و کرم پر آ گئی تھی۔ کتنے دنوں تک تو ان کے دماغ میں یہ حادثہ قبول نہیں تھا، تبھی تو وہ اتنی چڑچڑی ہو گئی تھی۔ لیکن ارہم ان پر جان دیتا تھا، دن رات ان کا چھوٹے بچے کی طرح خیال رکھا، تو وہ واپس زندگی کی طرف پلٹنے پر مجبور ہو گئی۔ لیکن دوسری طرف وہ نیمل کو بھی پسند کرتا تھا، وہ مستقبل میں ہونے والی اس کی بیوی تھی۔ فریال بیگم یہ سوچ کر پریشان ہوتی کہ مستقبل میں اس کا گزارا نیمل کے ساتھ کیسے ہوگا۔ بس کر دو یار، اب موڈ ٹھیک کر لو، ارہم اسے منا رہا تھا، لیکن وہ مسلسل اسے اگنور کر رہی تھی۔ ایسا بھی کیا ہو گیا یار جو تم منہ پھلائے بیٹھی ہو؟ اس 2 ٹکے کی لڑکی سے اپنے آپ کو کمپیئر کر رہی ہو؟ ارہم اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ واہ مسٹر ارہم، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنی خوبصورت نوکرانی کون رکھتے ہیں؟ کہیں تم نے اسے ٹائم پاس کے لیے تو نہیں رکھا ہوا کہ باہر میرے ساتھ اور گھر میں اس کے ساتھ؟ نیمل نے چبا چبا کر لفظ ادا کیے تھے۔ ارہم نے دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا۔ میں کیسے سمجھاؤں کہ وہ جاب کر رہی ہے، موم کو سنبھال رہی ہے، پڑھی لکھی لڑکی ہے، اس کے لیے بہت ہی اچھا ہے، پڑھی لکھی لڑکی ہے، اس لیے اسے بہت ہی اچھے سے موم کا خیال رکھنا آتا ہے، اور وہ بھی ان سے مطمئن ہے۔ ویسے ایک بات ہے ارہم، مجھے وہ نوکرانی کم اور مالکن زیادہ لگ رہی تھی، کہیں تم نے چھپ کر اسے نکاح تو نہیں کر لیا؟ جب سے نیمل نے اس گھر میں جویا کو دیکھا تھا تب سے وہ مسلسل اس سے ناراض تھی۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں مجھے منانا چاہتے ہو، مجھے راضی کرنا چاہتے ہو، تو تم اس لڑکی کو جاب سے نکال دو۔ مجھے نہیں برداشت کہ وہ تمہارے گھر میں نوکری کرے، اور وہ اتنی خوبصورت ہے کہ کسی بھی مرد کی اسے دیکھ کر رال ٹپک سکتی ہے، اور آج کل لڑکیوں کا کیا بھروسہ ہے؟ اس نے کندھے اچکاتے ہوئے اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ ارہم نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ وہ نیمل سے محبت کرتا تھا، دوسری طرف اس کے ڈیڈ اور ارہم خانزادہ کی بزنس پارٹنرشپ بھی تھی۔
وہ اس کی ناراضگی ذرا بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا اور اپنے عمل بغیر کھانا کھائے ٹیبل سے اٹھ گئی تھی۔ اب مجھ سے جب بھی ملاقات کرو گی سب سے پہلے یہی بتانا کہ تم نے اس لڑکی کو فارغ کر دیا ہے۔ مجھے برداشت نہیں اس کی موجودگی تمہارے گھر میں۔ اس دن میں دیکھ رہی تھی جس طرح مالکن بن کر وہ تمہارے گھر میں کام کر رہی تھی۔ وہ اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہے؟ لگتا ہے کہ تم اس سے زیادہ ہی اہمیت دیتی ہو، اور تمہاری موم وہ تو جان بوجھ کر اسے اہمیت دیں گی، مجھے جو سخت ناپسند کرتی ہے۔ ایسا تو نہیں کہیں وہ تمہاری چھپی ہوئی کوئی کزن ہو جو اب سامنے آئی ہو؟ وہ نہ جانے کیا کیا اندازے لگا رہی تھی۔ ارم سر پکڑے بیٹھا تھا اور وہ ہیل کی ٹک ٹک کرتی جا بھی چکی تھی۔ پھر گھر جاتے ہی وہ جویا کا جائزہ لینے لگا۔ وہ کچن میں کھڑی نہ جانے کیا کام کر رہی تھی، بڑا مصروف تھا انداز اس کا۔ تم تو موم کی کیئر ٹیکر بن کے آئی تھی نا، تو پھر یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ جو اپنی دیان میں بریانی بنا رہی تھی اس کی آواز پر ایک دم اچھل پڑی۔ جی سر، وہ دراصل پروین باجی ان کی طبیعت خراب ہے، تیز بخار ہے انہیں، اس لیے بس میں کھانا بنا رہی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ صاحب کے لیے کھانا بنانا ہے، تو میں نے کہا کہ آپ آرام کر لیں، میں بنا دیتی ہوں۔ اس کے ماتھے پر پسینہ پھوٹ پڑا تھا اور چہرے کی رنگت لال ہو گئی، جس طرح ارم نے اسے تیز اور حتی امیز لہجے میں بات کی تھی۔ تمہیں پروین کے کام کرنے کی کیا ضرورت؟ وہ بھی نوکرانی ہے اور تم بھی نوکرانی۔ اچھا ہوگا کہ تم اپنی حد میں رہو، ورنہ تمہیں فارغ کرنے میں دیر نہیں کروں گا۔ اور جویا اپنی سیاہ آنکھیں لیے معصومیت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آخر اسے کیا غلطی ہوئی تھی؟ اس نے تو محض پروین کی تھوڑی سی مدد کرنی چاہی، وہ بھی تو فارغ ہوتی ہے۔ فریال بیگم 9-10 بجے سونے کی عادی تھی، ان کی ایک روٹین بن چکی تھی، کیونکہ انہیں صبح و شام اور دوپہر کی دوائیاں لینی ہوتی تھی، لیکن ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنے کی ذمہ داری جویا نے سنبھال رکھی تھی۔ اور آج پروین کی طبیعت خراب ہونے پر وہ ارم سر سمیت سارے ملازموں کے لیے کھانا بھی لگا رہی تھی، لیکن اس نے اتنی بےزتی کی کہ وہ وہیں کھڑے کھڑے بری طرح لب کچلنے لگی۔ ارم کو چند لمحوں میں ہی اپنے تلخ رویے کا احساس ہو گیا تھا، تبھی وہ جھنجھلا کے کہنے لگا، او ہو اب کھڑی کیوں ہو؟ وہ دیکھو سارا سالن جل رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ گیا تھا، وہ بھی ایک دم جیسے ہوش میں آئی تھی، فوراً ہی بریانی مسالہ دیکھنے لگی، لیکن اس کا دل اندر سے چھلنی ہو گیا تھا۔ کس قدر انسلٹ کا احساس ہو رہا تھا، اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ ایسے رویوں کی وہ عادی نہ تھی، لیکن اتنا غرور اتنی اکڑ وہ دکھا بھی نہیں سکتی تھی۔ بھلا اس کے علاوہ اس کے پاس ٹھکانہ ہی کیا تھا؟ صبح کے 4 بجے وہ ماموں کا گھر چھوڑ کے بھاگی تھی، صرف اس خوف سے کہ کہیں وہ زبردستی اپنی نشائی بیٹی سے اس کی شادی نہ کر دے۔ 3-4 مہینے ہو گئے تھے یہاں نوکری کرتے ہوئے، کوئی پریشانی نہیں تھی، کوئی مشکل حالات نہیں تھے، اپنی تنخواہ بھی وہ جمع کر رہی تھی، لیکن اب ایک سوچ منہ کھولے کھڑی اس کا دل دہلا رہی تھی۔ اگر ارم خانزادہ نے اسے نوکری سے فارغ کر دیا تو وہ کہاں جائے گی؟ دل تو چاہ رہا تھا کہ سب کچھ ایسے ہی چھوڑ کر اپنے کوارٹر میں چلی جائے، لیکن اب ٹیبل پر کھانا لگانے کی ذمہ داری بھی اس کی تھی، کیونکہ پروین بخار کے باعث اپنے کوارٹر میں سو رہی تھی۔ وہ کچن میں کھڑی رہی جبکہ وہ ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا۔ ارم کو غصہ بھی آیا، اسے سخت بھوک لگ رہی تھی۔ پروین کہاں ہو؟ نظر نہیں آتا کہ کھانا لگانا ہے؟ درش لہجے میں کہتا وہ اسے پکار رہا تھا، تبھی اس کے سامنے ہمت کر کے آگے تھی، اپنے آپ پر قابو پا کر جلدی سے کھانا ٹیبل پر لگا دیا، جبکہ ارم سن بیٹھا تھا۔ نوکرانی سے زیادہ مالکن لگتی ہے وہ تمہارے گھر کی، کہیں تم نے چھپ کر اسے نکاح تو نہیں کر لیا؟ وہ کھانا لگا رہی تھی اور وہ ٹیبل پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کا حلق تب کڑوا ہوا، بظاہر معصوم نظر آنے والی یہ لڑکی سچ میں ایسی کوئی کوشش تو نہیں کرنا چاہ رہی؟ اس نے ایک تیکھی نظر اس لڑکی کے چہرے پہ ڈالی تھی، سادہ معصوم چہرہ، گلابی دوپٹہ چہرے کے ارد گرد تھا، لیکن یہ سوٹ بہت ہی مہنگا اور برانڈڈ لگ رہا تھا۔ اس کا دماغ چھنٹا تھا، یہ سوٹ موم کا تھا جو آج یہ لڑکی پہن کے کھڑی تھی۔ موم نے اسے اپنے کپڑے بھی شیئر کرنے شروع کر دیے تھے، یہ کچھ زیادہ ہی ان کی آنکھوں میں گھسنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اگر ایسا کچھ ہو گیا تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا میرا، اگر نیمل اس کی وجہ سے مجھ سے تعلق ختم کر لے تو نہ صرف بزنس ڈوب جائے گا بلکہ وہ اس صدمے سے باہر کیسے آئے گا؟ اس لڑکی کو موم کی زندگی سے نکالنا ہی ہوگا۔ ارم یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے وہ ایک فیصلہ کر رہا تھا۔ پروین 2 دن بخار کے بعد بالکل ٹھیک ہو گئی تھی اور اس نے کچن بھی سنبھال لیا تھا۔ وہ ٹھیک ہونے کے بعد جویا سے کہنے لگی، آپ کتنی اچھی ہیں جویا باجی، آپ نے میری تکلیف میں میرا خیال رکھا، ورنہ پہلے تو بخار میں بھی میں کام کرتی رہتی تھی، تنخواہ ملتی ہے تو گھر چلی جاتی ہوں، گاؤں میں میرے بچے ہیں، میرا شوہر ہے۔ جویا اس کے دکھ پر مسکرا دی، کیسے دل لگتا ہے آپ کے اپنے بچوں اور شوہر کے بغیر؟ تو وہ کہنے لگی، کیا کروں، شوہر بیمار رہتا ہے، صاحب جی بہت ہی اچھے ہیں، اتنی اچھی تنخواہ پر مجھے رکھا ہوا ہے، سالوں سے میں یہاں کام کر رہی ہوں اور عید تہواروں پر الگ سے پیسے دیتے ہیں تو میرا گھر اچھے سے چل جاتا ہے۔
اسی لیے تو یہاں پہ کام کر رہی ہوں۔ ماشاءاللہ سے ارم صاحب بہت ہی اچھے ہیں، بڑا دل ہے ان کا۔ اور جویا اس کی بات پہ حیران تھی، جس طریقے سے کل اس نے جویا سے بات کی تھی اور سخت بےعزتی کی تھی، جس کی چبھن وہ کئی گھنٹوں تک محسوس کرتی رہی۔ وہ حیران تھی پروین کے منہ سے اس کی تعریف سن کر، لیکن دوسری طرف ارہم بے چین سا ہو رہا تھا۔ 3 دن ہو گئے تھے نیمل اس کی کال نہیں اٹھا رہی تھی۔ چوتھے دن اس نے کال اٹھائی تو اس کا لہجہ ناراضگی سے بھرا ہوا تھا۔ ہاں مسٹر ارہم، تو پھر کیا نتیجہ نکال دیا آپ نے اس نام نہاد نکرانی کو اپنے گھر سے؟ یار کیوں اس معمولی لڑکی سے خود کو کمپیئر کر رہی ہو؟ میں نکال دوں گا اسے، فارغ کرنے کا سوچ رہا ہوں، بس بہانے کی ضرورت ہے۔ لیکن ایک بات پر پریشان ہوں، موم کی نظر میں وہ بہت ہی خاص مقام رکھتی ہے، بہت ہی اچھے سے سنبھال رہی ہے وہ موم کو۔ یہ سن کر تو نیمل کو پتنگیں لگ گئی تھی۔ اچھا، اس معمولی لڑکی کو کل کو تمہاری ماں تم سے کہے گی کہ اسے اپنی بیوی بنا لو، اسے گھر کی بہو، وہ میرا بہت ہی اچھے سے خیال رکھ رہی ہے، تو تم مجھے چھوڑ دو گے؟ یہی امید ہے مجھے تم سے، آئندہ مجھ سے بات مت کرنا ارہم۔ اچھا بات سنو یار، ایک بڑی ڈیل فائنل ہوئی ہے انٹرنیشنل کلائنٹ کے ساتھ، تو اسی خوشی میں سب آفس ورکرز کو ایک پارٹی کرنی ہے، تو تمہیں بھی میں انوائٹ کر رہا ہوں۔ سیٹرڈے کی رات کو پارٹی ہے اور تم ضرور آنا۔ پارٹی کا سن کر نیمل کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ وہ تو انتظار کرتی تھی کہ کب کہیں پارٹی ہو اور وہ اپنے حسن سے وہاں دھوم مچا دے۔ تبھی کہنے لگی، اچھا ٹھیک ہے، سوچوں گی آنے کا۔ سوچنا نہیں ہے یار، بس لازمی آنا ہے، میں نے تمہیں بتا دیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے مسکراتے ہوئے فون بند کر دیا تھا۔ اب اس کے دل میں سے بے چینی ختم ہو گئی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا نیمل اپنی ناراضگی ختم کر دے گی، وہ پارٹی میں ضرور آئے گی۔ پارٹی کی ارینجمنٹ اس نے لان میں ہی رکھ لی تھی۔ چند کولیگز، ان کی فیملیز، آفس ورکرز کے علاوہ 1-2 اور لوگ شریک تھے۔ لوگ زیادہ نہیں تھے، لیکن کھانے کا انتظام اس نے بہترین کروایا تھا۔ ساری ارینجمنٹ ہو گئی تو وہ موم کے کمرے میں آیا تھا، جہاں حسب معمول جویا کھڑی ان کے کمرے میں پہلی چیزیں ٹھیک کر رہی تھی۔ یہ کیا، پارٹی شروع ہونے والی ہے اور آپ ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ بیٹا بس میں کیا کروں گی جا کر تمہارے آفس کی پارٹی میں؟ نہیں موم، جلدی سے تیار ہو جائیں، آپ نے باہر آنا ہے، یہ پارٹی میں نے آپ کی وجہ سے رکھی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے جویا، پھر تم میرا وہ پیرٹ گرین کلر کا ڈریس نکال دو اور جلدی سے تم بھی تیار ہو جاؤ۔ موم کی بات سن کر اسے غصہ آیا تھا، لیکن وہ غصہ ضبط کر گیا۔ ابھی اسی وقت اسے کچھ کہتا تو موم بھی غصے میں انکار کر دیتی پارٹی میں جانے سے۔ وہ پریشان سا ہو گیا۔ نیمل اس کے لیے دل میں خاص خار رکھنے لگی تھی، اور آج وہ بھی آ رہی تھی۔ اگر یہ لڑکی بھی باہر آئی تو کہیں سب کے سامنے وہ اس سے ناراض نہ ہو جائے۔ اسے گھورتا وہ کمرے سے باہر چلا گیا تھا، جبکہ جویا اس کے غصے بھری آنکھوں پر حیران رہ گئی تھی کہ آخر اس نے ایسا کیا کیا ہے جو سر اسے اس طریقے سے ٹریٹ کر رہی ہیں۔ تبھی وہ جھجکتے ہوئے کہنے لگی، میڈم میں آپ کو پارٹی میں چھوڑ کے واپس آ جاؤں گی، مجھے کیا ضرورت ہے تیار ہونے کی، میں ایزی فیل نہیں کروں گی، بہت سارے لوگ ہوں گے وہاں پر۔ ارے نہیں بیٹا، تمہیں میرے ساتھ ہی ہونا ہے، تمہارے ساتھ تو میں بہت ہی کمفرٹ محسوس کرنے لگی ہوں۔ وہ مسکرا رہی تھی، اور جویا بھی جانتی تھی کہ اگر وہ ایک بار کوئی فیصلہ کر لے تو اس سے پیچھے ہٹنے والی نہیں۔ جو میں نے تمہیں سوٹ دیا تھا نا بلو کلر کا، وہ میں نے ایک دفعہ بھی نہیں پہنا، بالکل نیا ہے، برانڈیڈ۔ جاؤ تم وہ سوٹ پہن کر تیار ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، پہلے آپ تیار ہو جائیں۔ وہ ان کے تیار ہونے میں ہیلپ کروا رہی تھی۔ سچ میں ہی اس پیرٹ گرین سوٹ میں وہ بہت ہی باوقار اور حسین لگ رہی تھی۔ پھر وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، کوئی آپ کو دیکھ کے کہہ نہیں سکتا کہ آپ ایک جوان بیٹے کی ماں ہیں۔ یہ سن کر فریال بیگم مسکرا دی۔ صرف ایک نہیں بلکہ 2 بچے ہیں، ایک بیٹی بھی ہے، لیکن وہ ترکی میں رہتی ہے، ارم سے بڑی ہے، ماشاءاللہ سے 2 بچے ہیں، بہت ہی خوش ہے اپنے شوہر کے ساتھ۔ یہ سن کر جویا نے فوراً ہی ماشاءاللہ کہا تھا۔ پھر وہ اپنے سرونٹ پارٹی میں آ گئی۔ اس نے لان میں ساری پارٹی کی ارینجمنٹ دیکھ لی تھی، جو بہت ہی شاندار تھی۔ اسے بھلا کیا دلچسپی ہو سکتی تھی اس پارٹی میں؟ یہ ایک آفس ورکرز کی پارٹی تھی، اور وہ صرف فریال بیگم کا دل رکھنے کے لیے اس پارٹی میں شریک ہو گئی تھی۔ بلو رنگ کا سوٹ پہنے سلیقے سے دوپٹہ سر پہ لیا تھا۔ اسے اپنی حیثیت، اپنی اوقات کا اچھی طرح سے اندازہ تھا۔ وہ ایک نوکرانی تھی اور نوکرانی ہی کی طرح دکھنا چاہتی تھی، مالکن کی طرح نہیں۔ لیکن اپنے خوبصورت چہرہ پرکشش نقوش بدل تو نہیں سکتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد خوشیوں میں بسا ارہم تیار ہونے کے بعد موم کو لینے آیا تھا۔ زویا کو دیکھا تو کٹیلی نگاہوں سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے وہ اسے باتیں سنانے لگا۔ کہاں جا رہی ہیں آپ اتنی تیار ہو کر؟ اس پارٹی میں آپ کا کیا کام ہے؟ اس کا چہرہ مارے ذلت کے سرخ ہو گیا تھا۔ ارہم یہ کس طریقے سے بات کر رہی ہو تم اس کے ساتھ؟ میں اسے ملازمت نہیں سمجھتی تو تم بھی اسے میڈ کی طرح ٹریٹ مت کیا کرو۔ ارہم عاجز آ گیا تھا۔ میں ہوں نا آپ کا خیال رکھنے کے لیے، پارٹی میں آپ کا پورا دھیان رکھوں گا،
اسے کیا ضرورت ہے وہاں جانے کی؟ کیوں، پروین اور شاکی بھی تو ہوتی ہیں ہر پارٹی میں، اور پھر یہ تو اس گھر کی فرض جیسی ہے۔ جویا کو شدید بےزتی کا احساس ہو رہا تھا۔ دونوں ماں بیٹی اس کی وجہ سے بحث کر رہی تھی۔ وہ گھبرا کے کہنے لگی، میڈم سر ٹھیک کہہ رہے ہیں، میرا جانا ضروری نہیں۔ ارہم نے ایک دم اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا جو بہت ہی سرخ اور آنکھیں شدید آنسوں سے چمک رہی تھی۔ وہ دل میں شرمندہ بھی ہوا۔ نیمل کی باتوں میں آ کر وہ اس کی کئی دفعہ بےزتی کر چکا تھا۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید اتنی ذلت پر وہ ایک منٹ بھی اس کے سامنے کھڑا نہ ہوتا، لیکن مجبوریاں اس کے چہرے پر رقم تھی۔ تم جاؤ یہاں سے، اپنی پارٹی کا انتظام دیکھو، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں جویا کے ساتھ۔ موم کے ساتھ مزید بحث کرنا بیکار تھا۔ وہ تھک ہار کر باہر آ گیا، لیکن اس کے جانے کے بعد وہ آنسوں سے رونے لگی۔ فریال بیگم نے اسے چپ کروایا تھا۔ میڈم، مجھے لگتا ہے کہ سر مجھے نوکری سے فارغ کرنا چاہتے ہیں، انہیں شاید میرا رہنا پسند نہیں۔ اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ فریال نے بڑے پیار سے اس کے ہاتھ تھامے تھے۔ نوکری سے نکالنا تو دور کی بات ہے، وہ اب تمہیں کچھ کہے گا بھی نہیں۔ میں نے جو اسے ڈانٹ دیا ہے۔ اچھا پریشان مت ہو، چلو باہر لے کر چلو، آج میں کھلی فضا میں سانس لینا چاہتی ہوں۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ جویا نے بھی جلدی سے اپنا چہرہ ٹھیک کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد آہستہ آہستہ لوگ آنا شروع ہو گئے اور وہ فریال بیگم کی ویل چیئر کے پیچھے کھڑی تھی۔ سادگی بھرا چہرہ بہت ہی معصومیت لیے ہوا تھا، لیکن اس کے دل میں ایک ہی بات آ رہی تھی کہ اس نے ایسی کیا غلطی کی ہوئی ہے۔ وہ تو اپنی نوکری سے بڑھ کر اپنے فرائض سر انجام دے رہی تھی۔ کسی کام میں کوتاہی کرنا تو دور کی بات ہے، اس نے اپنی محنت اور محبت سے فریال بیگم کے دل میں بھی جگہ بنا لی تھی۔ پھر بھی یہ مغرور اور متکبر شخص اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیے ہوئے تھا جس ٹائم جیسے اسے ذلت کے کنویں میں پھینک دیتا، لیکن وہ بھی ڈھیل بن کی نوکری کیے جا رہی تھی۔ انہیں پریشان سوچوں میں مبتلا وہ خاموشی سے کھڑی تھی۔ جب ارم سے باتیں کرتی طلال نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ یہ پری چہرہ لڑکی کون ہے جو تمہاری موم کے پاس کھڑی ہے؟ کوئی کزن وغیرہ ہے کیا تمہاری؟ ارم نے گردن موڑی تھی۔ کون، کس کی بات کر رہی ہو تم؟ ارے یہ لڑکی جس نے بلو کلر کا سوٹ پہن رکھا ہے، بہت ہی پیاری ہے قسم سے۔ طلال نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھا تھا۔ ارم کے ماتھے پر پسینہ پھوٹنے لگا۔ نیمل اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی تو دوسری طرف طلال اس کی منتیں کرتے ہوئے کہنے لگا، تمہاری تو انگیجمنٹ ہو چکی ہے نا، میری اسے سیٹنگ کروا دو اپنی کزن سے۔ فور گاڈ سیک، طلال کوئی کزن وزن نہیں ہے، یہ میری کیئر ٹیکر ہے، یہ موم کی۔ اچھا، اتنی حسین کیئر ٹیکر، واہ کیا بات ہے، تمہاری تو عیش ہے بھائی، گھر میں الگ باہر الگ۔ ایک ہم ہے بد نصیب، ایک بھی نہیں ہے دل بہلانے کے لیے، یا رب میں سیریس ہو شادی کرنے کے لیے۔ تم میری اس سے بات کروا دو اس لڑکی سے۔ وہ حیران رہ گیا تھا۔ طلال جیسا انسان شادی کے بارے میں بات کر رہا تھا، حالانکہ وہ تو بالکل اکیلا تھا اپنی زندگی میں۔ اچھا ٹھیک ہے، دیکھتا ہوں میں۔ ارم کے کہنے پر وہ خوش ہو گیا تھا۔ دوسری طرف نیمل اس سے دور دور تھی۔ تنگ آ کر وہی اس کے پاس گیا تھا۔ سب لوگ اس کی دی ہوئی پارٹی انجوائے کر رہی تھی، جبکہ وہی اس کی منتیں کر رہا تھا۔ اب تک ناراض ہو تم کیا؟ یار تمہاری وجہ سے میں نے یہ پارٹی ارینج کی ہے، اب تو اپنا موڈ ٹھیک کر لو۔ تمہاری ماں جان بوجھ کر اس خوبصورت بلا کو لے آئی ہے مجھے چڑھانے کے لیے۔ اب دیکھو کیسے مسکرا مسکرا کر اس سے باتیں کر رہی ہیں۔ ایک کام کرو، تم اپنی ماں کی خواہش پوری کرو اور اس سے شادی کر لو، میں جا رہی ہوں۔ وہ ناراضگی سے جانے لگی تو ارہم نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ یہ مہینہ پورا کر کے یہ جاب چھوڑ کے جا رہی ہے، اس نے مجھے انفارم کر دیا ہے، اب خوش ہو جاؤ۔ نیمل نے مشکوک نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ جھوٹ تو نہیں کہہ رہی ہو نا؟ ارہم نے نفے میں سر ہلایا تھا۔ یہی سچ ہے۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، انجوائے دی پارٹی، چلو آؤ میرے ساتھ۔ اس کے بازو میں اپنا ہاتھ ڈالتی آگے بڑھ گئی تھی، جبکہ فریال بیگم زہریلی نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی جویا سے کہہ رہی تھی، یہ دیکھو میرے بیٹے کو کیسے اس نے اپنے پیچھے پاگل بنا رکھا ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے جویا کہ فیوچر میں یہ لڑکی مجھے اپنے گھر سے نکال دے گی۔ ان کی آنکھوں میں دکھ کی کیفیت تھی۔ یہ سن کے وہ گھبرا گئی، فوراً کہنے لگی، نہیں نہیں میڈم، آپ پلیز ایسے مت سوچیں، مستقبل کا حال صرف اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں، آپ اللہ سے بہتر کی امید رکھیں۔ یہ سن کر وہ مسکرا دی تھی۔ تم کتنی پیاری باتیں کرتی ہو، جس کی زندگی میں جاؤ گی روشنی بکھیر دو گی۔ فریال بیگم کی باتیں سن کر اس نے ٹھنڈی سانس بھری تھی۔ میں کیسے کہیں جا سکتی ہوں، میرے پاس تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ اگر اتنی عزت اس زمین پر کوئی ٹھکانہ ہوتا تو کہیں سر چھپا کر بیٹھ جاتی۔ اس کے دل کے اندر کی کہانی کچھ اور ہی چل رہی تھی، جبکہ چہرے کے تاثرات نارمل تھے۔ طلال مسلسل اسے دیکھے جا رہا تھا، اسے یہ لڑکی بہت ہی اچھی لگ رہی تھی، جبکہ ارہم اس بات پر پریشان تھا کہ اس نے نیمل سے کہہ دیا تھا کہ جویا کا آخری مہینہ ہے، اس کے بعد وہ یہ نوکری چھوڑ دے گی، لیکن آخر وہ اسے نوکری سے نکالے گا کیسے؟ یہی سوچ اس کے ذہن میں آ رہی تھی۔ موم، یہ لڑکی مجھے ٹھیک نہیں لگتی،
پلیز آپ اپنے زیورات کا خیال رکھا کریں۔ اس دن اس نے فریال بیگم کے دل میں وہم ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ لاکھوں کروڑوں کی چیزیں اس کے سامنے پڑی رہتی ہیں، کبھی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی، اور تم اتنی گھٹیا بات کرو گی؟ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی ارم، اس بدتمیز لڑکی کے ساتھ رہ رہ کر تم بھی اس جیسے ہوتے جا رہے ہو۔ انہوں نے نیمل کا نام لیا تھا۔ ارم جذبت سا ہو گیا تھا۔ اس سے بہترین کیئر ٹیکر مل سکتی ہے آپ کو۔ مجھے پسند نہیں، خواہ خواہ پورے گھر میں منڈلاتی پھرتی ہے، حالانکہ اس کا کام ہے آپ کو سنبھالنا، آپ کی کیئر کرنا۔ ہرگز نہیں، اگر تم نے یہ سوچا بھی تو میں سدرا کے پاس جانے میں ایک منٹ بھی نہیں لگاؤں گی۔ تمہیں کیا تکلیف ہے اس لڑکی سے؟ اتنی معصوم ہے۔ اس دن بھی وہ آنسوں سے رو رہی تھی تمہاری کہی ہوئی باتوں کی وجہ سے۔ کسی کو اتنا تنگ نہیں کرتی ارہم، پتہ بھی ہے بیچاری کتنی پریشان ہے۔ اس کے پاس اس گھر کے علاوہ کوئی دوسرا ٹھکانہ بھی نہیں ہے، پیرنٹس تو ہے نہیں، اور ماموں ممانی اتنے لالچی ہے کہ اس پیاری پڑھی لکھی لڑکی کی شادی اپنی نشئی بیٹی سے کرنا چاہتی تھی، تبھی وہ اپنا گھر چھوڑ کے یہاں آئی ہے۔ اس نوکری سے نکالنے کا سوچنا بھی مت۔ فریال بیگم نے اسے کھری کھری سنائی تھی، لیکن اس نے بہت کچھ سوچ لیا تھا۔ کچھ بھی ہو، وہ اس لڑکی کی وجہ سے اپنے لاکھوں کا نقصان نہیں کرے گا۔ اگر نیمل سے اس کی منگنی ٹوٹ جائے گی تو لازمن اس کی ڈیڈی اپنی پارٹنرشپ ختم کر لیں گی، اور ابھی بزنس کے حالات ٹھیک نہیں چل رہی تھی، تبھی اس نے اس رات پروین کو اپنے کمرے میں بلوایا تھا۔ ایک کام کرو گی تم میرا؟ اور صاحب جی کا کام سن کر پروین کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ اس کا ضمیر کیسے راضی ہو جاتا اس کام پر؟ لیکن ارہم نے صرف ایک بات کہی اور وہ فوراً ہی یہ کام کرنے پر تیار ہو گئی۔ حالانکہ وہ ایسا کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن بعض اوقات حالات سب کچھ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ دوسرے دن وہ نیمل سے ملنے ان کے گھر جا رہا تھا۔ آج جلدی آفس سے اٹھنے کے بعد پہلے اس کا ارادہ نیمل کے ڈیڈی بہزاد لگاری سے ملنے کا تھا۔ اس کے بعد وہ گھر جاتا، جو کچھ کرنا اس نے سوچا تھا اس پہ عمل بھی تو کرنا تھا۔ چوکیدار نے اسے دیکھتے ہی گیٹ کھول دیا تھا۔ اکثر اس کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ لاؤنج میں کوئی بھی نہیں تھا، سناٹا چھایا ہوا تھا۔ یہ سوچ کر کہ شاید بہزاد صاحب اپنے کمرے میں ہوں گی، وہ ان کے کمرے کا دروازہ نوک کرنے ہی والا تھا کہ اندر سے آتی نیمل کی ہنسی کی آواز سن کر چونک گیا۔ ڈیڈی، یہ میرا ہی کمال ہے کہ وہ کتے کی طرح میرے پیچھے دم ہلاتا پھرتا ہے، لیکن اسے سب سے زیادہ فکر اپنی بزنس کی ہے کہ کہیں اس کے شیئر کا نقصان نہ ہو جائے۔ وہ پارٹنرشپ جو آپ کے ساتھ جاری رکھی ہوئی ہے، ورنہ اس کی اپنی کمپنی تو اچھی خاصی خسارے میں جاری ہے۔ بزاہد صاحب ہنسے تھے۔ لو، یہ ہمیں بے وقوف سمجھتا ہے، لیکن ہم اس سے زیادہ ہوشیار ہیں۔ بس تم اسے تھوڑا ٹائم اور دو، جب تک میں ساری شیئرز کمپنی کے اپنے نام نہیں کر لیتا ہوں۔ اس کے بعد تم ادھر منگنی ختم کر لینا اور ادھر میں پارٹنرشپ آف کر دوں گا۔ میں تمہاری شادی برہان ملک سے کرنا چاہتا ہوں۔ تم جانتے بھی ہو، کروڑوں کا بزنس اور ایک نئی ڈیل بھی فائنل ہو گئی ہے اسی شرط پر۔ نیمل نے کہہ کر لگایا تھا۔ ہاں ہاں، ابھی بھی وقت ہے۔ میں تو طرح طرح کی باتیں بنا کر اسے بے وقوف بناتی رہتی ہوں، کبھی اس پر الزام لگاتی ہوں تو کبھی اسے ادھر ادھر الجھاتی ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ پارٹنرشپ اور منگنی ختم کر کے میں نے اس خڑوس بڈھی سے انتقام لینا ہے جس نے کئی دفعہ میری انسلٹ کی ہے۔ نہ جانے اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے۔ بڈھی رسی جلگے پر بل نہیں گئی، معذور ہو کر پڑی ہے، لیکن آپ اس کا نخرہ دیکھیں۔ مزید کچھ سننے کی تاب ارہم کے وجود میں نہیں تھی۔ وہ ایک دفعہ لڑکھڑایا ضرور تھا، لیکن پھر خود کو سنبھال لیا، ایسے ہی الٹے قدم واپس آ گیا، چہرے جو بے نقاب ہو گئی تھی۔ چوکیدار نے اسے اتنی جلدی واپس آتے دیکھا تو حیران رہ گیا، لیکن اس نے چوکیدار کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ گاڑی میں بیٹھا اور زن سے گاڑی بگا کر یہاں سے بہت دور کبھی نہ واپس آنے کے لیے چلا گیا۔ وہ جلدی آفس سے گھر آیا تھا۔ پروین اسے گھبرائی نظروں سے دیکھ رہی تھی، جبکہ فریال بیگم کے سونے کے بعد جویا اپنے سرونٹ کوارٹر میں بیٹھی اپنے 2-3 سوٹ دھو رہی تھی۔ پروین گھبرائی ہوئی اس کے پاس آئی تھی۔ صاحب جی، میں نے تو کام کر دیا ہے، لیکن خدا کا واسطہ ہے آپ اسے کچھ کہنا مت، وہ بہت ہی اچھی ہے۔ اس کی آواز رندھی ہوئی تھی۔ ارہم نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آتا ہوں، تم جاؤ۔ نیمل اور بزاہد صاحب کی باتیں سننے کے بعد وہ اپنے اندر ایک شدید قسم کا تناؤ محسوس کر رہا تھا، لیکن بعض لوگوں کا جواب انہیں ان کے انداز میں دینا چاہیے، جیسے وہ چھپ کر وار کرتے ہیں، ایسے ہی ان پر بھی چھپ کے حملہ کرنا ہے، منہ توڑ جواب دینا ہے۔ وہ بہت کچھ سوچ رہا تھا، تبھی ایک فیصلہ کر کے اپنے بستر سے اٹھا۔ جویا جو اپنے دھیان میں کپڑے دھو رہی تھی، اپنے دوپٹے سے بے نیاز، اس کے کپڑے تھوڑے گیلے بھی ہو رہی تھی۔ لمبے بالوں کی چٹیاں پشت پر لپٹی تھی، لمبی لمبی پلکیں جھکائے اس کا سارا دھیان کپڑوں پہ تھا، لیکن اچانک ہی اسے کسی کا سایہ نظر آیا تو وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ سر، آپ یہاں، سب خیریت تو ہے؟ سٹپٹاتے ہوئے اس نے فوراً ہی چادر اپنے وجود پہ پھیلائی تھی۔ وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی، اور ہم نے اس کے چہرے پر دیکھا، سادگی اور پاکیزگی میں لپٹا ہوا چہرہ کسی بھی مکر و فریب سے پاک تھا۔ جی کام ہے، تبھی تو آیا ہوں میں یہاں۔
दरअसल मॉम के कैबिन से उनके 2 सोने के कंगन गायब है। सबकी तलाशी ली जा रही है। आप भी अपनी तलाशी थी। ये सुनकर उसके चेहरे का रंग बदल गया था। फिर मजबूत आवाज में कहने लगी, मैं चोरी क्यों करूंगी सर? हराम हलाल की तमीज है मुझे। मैंने कभी आपकी इजाजत के बिना कभी कोई फूल तक नहीं तोड़ा, तो फिर मैं इतने कीमती कंगन कैसे चोरी कर सकती हूँ? उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। आज उसने सोच लिया था कि वो मजीद जिल्लत बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर यहाँ से जाना भी पड़ा तो वो महेश चली जाएगी। सामने खड़ा मगरूर शख्स उसके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहा था। वो सारी बातें छोड़ी, आप मुझे अपना बैग दिखाएं। कोई सबूत होगा तो ही मामला आगे बढ़ेगा, वरना मैं आप पर ऐसे इल्जाम नहीं लगा रहा। उसकी बात पर वो हैरान थी। बड़ी बड़ी आंखों में नमी तैरने लगी, लेकिन चुपचाप उसने बैग अरहम के सामने लाकर रख दिया। बैग में ऊपर ही रखे हुए 2 कंगन उसे दूर से ही दिखाई दे गई थी, जबकि वो कदरे फासले पे खड़ी थी। उसके दिल में सच्चाई थी। वो जानती थी कि वो चोर नहीं है, लेकिन अरहम के हाथ में कंगन देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो बेयकीनी की कैफियत में मुब्तला, हैरत ज़दा थी। उसके चेहरे पर दुख और तकलीफ की एक कैफियत थी। फिर लरजती आवाज में कहने लगी, सर मैं नहीं जानती ये किसने रखी है। इस मुझे नहीं मालूम इनके बारे में। वो शदीद दहशत ज़दा दिखाई दे रही थी। अरहम अपने गौर से उसे देख रहा था। फिर सख्त लहजे में कहने लगा, ठीक है, आप नहीं बता रही तो मैं पुलिस को फ़ोन करता हूँ, वो सब आपसे उगलवा लेंगी। परवीन भी उनके पीछे चली आई थी। अब घबराई हुई नज़रों से जोया की तरफ देख रही थी, जिसकी हालत बुरी थी। उसे तरस भी आ रहा था उस मासूम लड़की पर, लेकिन अरहम न जाने क्या सोचे हुए था। वो जानती थी कि अगर पुलिस आ गई तो वो इसे अपने साथ ले जाएगी। फिर मामू को वो किसी न किसी तरह से ढूंढ लेंगी और मामू उसे अपने साथ ले जाएंगे। फिर ज़बरदस्ती अपनी निशई बेटी से उनका निकाह पढ़ा देंगे। और शदीद ज़हनी टेंशन में मुब्तला बस फटी फटी निगाहों से उसे देखे जा रही थी। आप प्लीज़ पुलिस को मत बताएं, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। मैं आइंदा कभी वापस नहीं आऊँगी। अगर मैं चोर हूँ, मैंने आपका कीमती सामान उठाया है तो। उसका गला रूंधा हुआ था। ठीक है, एक शर्त पे मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगा, अगर वो आप मंजूर कर ले तो। उसने उलझकर अरम की तरफ देखा था। वो चंद लम्हे रुका, फिर मजबूत लहजे में कहने लगा, या तो आप मुझसे निकाह करें, वरना जेल जाने के लिए तैयार हो जाएं। जोया की आंखें हैरत से फटी हुई थी, लेकिन परवीन भी शौक थी। ये सब आप क्या कह रहे हैं? जबकि जोया अजीब उलझन भरी नजरों से उसे देख रही थी। लेकिन सर मैंने कहा कैसे कर सकती हूँ आपसे? आप कमिटेड है किसी से, और मैं एक नौकरानी हूँ, काम करने वाली मामूली लड़की। सर मैं आपके बराबर की हैसियत की नहीं हूँ। ये आप क्या कह रही हैं? उसके मुंह से अजीबोगरीब अल्फाज निकल रहे थे। परवीन फौरन ही उसके पास आई थी। अरे जोया बीबी, आप हाँ कहती, किस्मत बदलने का मौका इससे बड़े नहीं मिलेगा। और हमने एक गहरी सांस ली थी। मैं अभी आपके मुंह से इनकार नहीं सुनना चाहता। वैसे आपके लिए मेरे पास 1-2 प्रपोजल आ चुके हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मॉम की फेवरेट है और मुझे अपनी मॉम से बहुत ही प्यार है, तो आप जैसी लड़की को कहीं दूर नहीं जाना चाहिए, बल्कि हमेशा के लिए इस घर में रहना चाहिए। वैसे ये कंगन वाला मजाक मैंने सिर्फ आपको डराने के लिए किया था, हकीकी नहीं था। ये सुनकर जोया की आंखें गुस्से से फट पड़ी थी। क्या मतलब? क्या आपने ये सब प्लान किया था? अरहम मुस्कुरा दिया। हाँ, परवीन ने ही तुम्हारे बैग में कंगन रखे थे। पूछ लो इससे। वैसे भी मुझे तुम्हारा जवाब हाँ में चाहिए। अब तुम्हारा जवाब जो भी हो, तुमने मोम के सामने बता देना है। ये कहकर वो पलट किया था, जबकि उसने परवीन को घूर के देखा था, जो उसके सामने हाथ जोड़े खड़ी थी। मुझे माफ़ कर दी जोया बीबी, मैं नहीं जानती थी वो ये सब ड्रामा करेंगे। वो हैरान थी। फिर फरियाल बेगम ने ही उसे अपने रूम में बुलाया था, लेकिन वो बहुत ही खुश लग रही थी। ये मैं क्या सुन रही हूँ कि अरहम ने तुम्हें प्रपोज किया है? वो उनके बेड पर ही बैठा था, उनके बराबर में। उसे नज़र उठाना मुश्किल हो गया था। जी मैडम, लेकिन मैं इनके काबिल नहीं हूँ। मैं एक मामूली हैसियत की लड़की हूँ, उसने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया था। तो वो मुस्कुरा दी। क्यों नहीं होती थी? एक पढ़ी लिखी बाशऊर समझदार लड़की हो, शक्लो सूरत की भी कोई कमी नहीं। और वैसे पैसे से हमें क्या लेना देना? उसकी बहुतात है हमारे पास। और हमने एक समझदारी का फैसला किया, और मुझे खुशी है क्योंकि तुम मुझे मायूस नहीं करोगी बेटा। जोया लब कुचलने लगी। अचानक ही नए रिश्ते का एहसास उसे अभी से होने लगा था। महज 1 हफ्ते बाद उन दोनों का निकाह हो रहा था। गुलाबी कपड़ों में सादगी में वो कयामत ढा रही थी। अरम के चेहरे पर संजीदगी थी। जो ड्रामा नेमल उसके साथ कर रही थी, वो ड्रामा उसने नेमल के साथ कर दिया था। उसने उसके महज चंद अल्फाजों से अंदाजा लगा लिया था कि वो उसकी माँ के लिए अपने दिल में कितनी नफरत, कितनी कड़वाहट रखती है। मोम ऐसे ही तो उसे नफरत नहीं करती थी। नफरत का जवाब हमेशा नफरत से आता है, मोहब्बत से नहीं। लेकिन उस लड़की ने उसे अपनी सादगी मासूमियत से उसके दिल में एक जगह बना ली थी, जो आज उसकी बीवी बनकर उसके बराबर में बैठी थी। खुदा बेशक जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत।
اس نے اپنے صبر اپنی سادگی سے ایک بلند مقام پا لیا تھا۔ ارحم خانزادہ کے کمرے میں بیٹھی وہ بہت ہی تفکر میں مبتلا تھی، لیکن وہ جیسے اپنی ساری پریشانی، ساری ذہنی ٹینشن اس کے وجود کی نرماہٹ سے دور کرنا چاہتا تھا۔ کبھی اپنا سر اس کی گود میں رکھ دیا، آج وہ اسے بہت ہی اپنی اپنی سی لگ رہی تھی۔ دل پر ایسی چوٹ لگ رہی تھی کہ اگر بر وقت فیصلہ نہ کرتا تو شاید اسے نروس بریک ڈاؤن ہو جاتا، لیکن اب اپنے حق کا استعمال کرتے ہوئے اس نے جویا کو اپنی زندگی میں ایک خاص جگہ دے دی تھی، اور وہ حیران تھی اپنی قسمت پر۔ ارحم نے اتنے برے وقت میں اس کے وجود میں پناہ تلاش کی تھی، تو اس نے بھی دیر نہ کی اسے اپنانے میں۔ شوہر تو آخر شوہر ہوتے ہیں، جب اسے پورا حق حاصل ہو تو انکار کیسا؟ نکھرا نکھرا وجود لیے وہ بہت ہی خوبصورت سوٹ پہنے وہ لاؤنج میں بکھری چیزوں کو سمیٹ رہی تھی جب نیمل اندھی طوفان کی طرح چلی آئی۔ اس نے آنکھیں سکیڑ کر نفرت سے جویا کے وجود کو دیکھا تھا، جو کسی نئی نویلی دلہن کی طرح نظر آ رہی تھی۔ اوہو، لگتا ہے کہ خوب بستر گرم کیا ہے اپنے صاحب کا، تبھی تو ایسا روپ آ رہا ہے تم پہ۔ جویا اس کی بات سن کے مسکرا دی۔ جی ہاں، ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، اپنے شوہر کا بستر گرم نہیں کروں گی تو کس کا کروں گی؟ پورے اعتماد لہجے میں کہتی وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ شوہر، دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ نیمل اپنی آنکھیں پھاڑ کے اسے دیکھ رہی تھی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے یہ۔ ارحم ابھی ابھی لاؤنج میں آیا تھا، پھر اس نے جویا کے وجود کے گرد اپنا بازو لپیٹ دیا۔ یہ میری بیوی ہے نیمل، میں نے اس سے نکاح کر لیا ہے کیونکہ یہ میری موم کو بہت پسند ہے۔ میری موم اس سے اور یہ میری موم سے بہت ہی محبت کرتی ہے، ان کی بہت ہی رسپیکٹ کرتی ہے، اور میں ایسی محبت کرنے والی بیوی کی بہت ہی قدر کرتا ہوں۔ تم جانتے بھی ہو یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ڈیڈی تمہیں اپنی پارٹنرشپ سے نکال دیں گے، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ تمہارے ساتھ کیا کریں گے۔ وہ اسے دھمکی دے رہی تھی۔ ارحم نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ بعض پلان اللہ بناتا ہے اور بعض انسان، لیکن کامیاب وہی ہوتے ہیں جو اللہ کرنا چاہے، اور ایسے ہی میرے ساتھ ہوا۔ جویا کا اور میرا نکاح ایک موزے سے کم نہیں، لیکن موزے کرنے والی رب کی ذات ہے۔ بہتر ہوگا کہ تم اپنے راستے الگ کر لو، اور اپنے ڈیڈی سے بھی کہہ دینا کہ میں اپنی پارٹنرشپ ختم کر رہا ہوں۔ وہ غصے میں چیختی چلاتی واپس آ گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد اس نے جویا کے وجود کو سمیٹ لیا۔ کہیں اس کے ڈیڈی آپ کو نقصان نہ پہنچا دیں، کچھ نہیں کر سکیں وہ میرا، وہ نہیں جانتے پہلے ہی وہ پارٹنرشپ خسارے میں جا رہی ہے۔ خیر تم یہ چھوڑو، تم رات کو اتنی جلدی کیوں سو گئی تھی؟ جویا اس کی بات سن کے گھبرا گئی۔ آہستہ بولے، پلیز موم سن لیں گی۔ ٹھیک ہے چلو میرے کمرے میں، رات کی کسر اب پوری کر لیتا ہوں۔ وہ شرارتی ہوا تو وہ کچن میں بھاگ گئی۔ ارحم کی محبت نے اس کے چہرے کو روشن کر دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ کچن میں کھڑا اس کے ساتھ کھانا بنوا رہا تھا۔ بعض فیصلے اچانک لیکن بہترین ہوتے ہیں۔ جویا کو ارحم خانزادہ نے اپنے ساتھ ایک مضبوط سہارا دیا تھا، وہ سہارا جو وہ کئی عرصے سے تلاش کرتی پھر رہی تھی۔